बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, पहाड़ों का कलेजा चीर कर दरिया निकलता है। बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, पहाड़ों का कलेजा चीर कर दरिया निकलता है। चट्टानें भी समझती है मेरी तशना लबी शायद, जहां एड़ी रगड़ता हूं वहीं चश्मा निकलता है। तपिश पतंगों को बख्श देंगे, राशिद लतीफ साहब, तपिश पतंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में डाल देंगे, हम इनकी महफिल में आ गए हैं तो इनकी महफिल संभाल देंगे। रात भर का सफर करके आपके पास पहुंचा हूं तो यकीनी तौर पर किसी तफरीह की नीयत से नहीं आया हूं, किसी इंटरटेनमेंट की गर्ज से नहीं आया हूं। जिस तरह से आपने आज प्रोग्राम को परफॉर्म किया, जिस तरह से आप के अंदर हेजिटेशन खत्म हुआ है और आप बिला झिझक स्टेज के ऊपर अपनी बात को रख रहे थे, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त आपके लिए ताबिंदा होगा और आप चमकते हुए सितारे की तरह, शाइनिंग स्टार्स की तरह आप आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क को तरक्की कर और इस मुल्क में जुगनू की तरह फैलते हुए इस मुल्क के लिए तरक्की का दरवाजा आप खोलते चले जाएंगे। जनाब राशिद लतीफ साहब, जिस तरह से आपने प्रोग्राम किया है तो इस शेर से ही मैं शुरुआत करता हूं। मुकेश जी जरा तवज्जो चाहूंगा। बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, पहाड़ों का कलेजा चीर कर दरिया निकलता है। बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, पहाड़ों का कलेजा चीर कर दरिया निकलता है। चट्टानें भी समझती है मेरी तशना लबी शायद, जहां एड़ी रगड़ता हूं वहीं चश्मा निकलता है। तो जिस तालीम के शम्मा को राशिद लतीफ साहब ने और उनके भाई रादिफ साहब ने रोशन करने की कोशिश की है, यकीनी तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी और इसी हौसला अफजाई के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब रहा कि अभी स्टेज प्रोग्राम में अब इसलिए कि जनाब शाहिद हसनैन साहब खुद एक पढ़े लिखे एक एजुकेशनल एक्सपर्ट है, मुकेश जी खुद एक एजुकेशनल एक्सपर्ट, एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट। हमारे सामने जनाब ताज इकबाल साहब बैठे हुए हैं, सामाजिक कारकुन जनाब समदानी साहब बैठे हुए हैं। तो जाहिर है कि इन तमाम लोगों के लिए तो मैं गुफ्तगू करने से वेल एजुकेटेड फिगर हैं जो मुल्क के 26 रिपब्लिक की अहमियत को समझते हैं। वक्त की जरूरत है इन बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना, वक्त की जरूरत है इन बच्चों को तहजीब याफ्ता बनाना, वक्त की जरूरत है इन बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना, वक्त की जरूरत है इन बच्चों को इस मुल्क का दरख्शा सितारा बनाना, वक्त की जरूरत है कि आज जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर मैं देख रहा हूं तो दो तस्वीर मेरे सामने याद है कि इस मुल्क में अगर किसी ने मिसाइल का इजाद किया था तो उस शख्स का नाम टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान जब मैसूर के ऊपर कब्जा हुआ था तो टीपू सुल्तान के यहाँ से जो कागजात जो मिले थे मिसाइल का, उस मिसाइल के उस कागजात को, उस रिसर्च पेपर को अंग्रेज उठा के लेकर लंदन चले गए और उसी रिसर्च पर मिसाइलों का पूरा रेंज पैदा हुआ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में फिर एक और मिसाइल मैन पैदा हुआ जिस शख्स का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। और मैं यकीन करता हूँ कि आज इस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हुए हमारे बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे। बच्चों हाथ उठाओ, एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, आप बनेंगे। तेजी एपीजे अब्दुल कलाम की तरह पढ़ाई करेंगे, आप उनकी तरबियत देंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे चेहरों से मायूसी की किरण हट जाएगी और तुम हिंदुस्तान में डीएसपी बनोगे, एसपी बनोगे, डीआईजी बनोगे, पत्रकार बनोगे, डीएम बनोगे और मुल्क की खिदमत करते हुए इसे सुपर पावर बनाओगे। तैयार हो? 26 जनवरी के प्रोग्राम का मकसद यही होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं कहीं भी जा रहा हूं, नौजवानों का एक तबका एंटरटेनमेंट की तरफ भागता है,
کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی پتنگ اڑا رہا ہے. ارے اس پلیٹ فارم کو تو کم سے کم بچوں کو آراستہ کرنے کے لیے جگہ دو, بچوں کے اندر, بچوں کو دل و دماغ کو تعلیم سے منور کر دو. اس لیے کہ بچے اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو آئندہ نسل تباہ ہو جائے گی. لہذا کسی نے کہا ہے مکیش جی کہ آئندہ نسل, شاہد صاحب, کہ آئندہ نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے, آئندہ نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا. لہذا جو لوگ ایسار ایجوکیشن کی طرف سے تعلیم کے سلسلے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے. لیکن ان کو اتنا میں کہنا بھی چاہوں گا کہ ہر معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے, اور اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کمیاں بھی ہیں, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا تعلق جہاں سے ہے, ہمارا تعلق اور جس سوچ سے ہے, ہمارا تعلق جس فکر سے ہے, وہاں ہم سنجیدگی کو, وہاں ہم اپنے شعور کو, وہاں ہم اپنے فکر کو بالائے طاق رکھ کر کسی سوچ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. لہذا یہ دل و دماغ میں ہمارے اٹھتے بیٹھتے یہ چیز ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے راشد لطیف صاحب کے لیے خصوصی طور پر شعر استعمال کیا کہ بڑی مشکل سے راحت کا کوئی رستہ نکلتا ہے, پہاڑوں کا کلیجہ چیر کر دریا نکلتا ہے, چٹانیں بھی سمجھتی ہے میری تشنا لبی شاید, جہاں ایڑی رگڑتا ہوں وہی چشمہ نکلتا ہے. اور جناب حسنین صاحب یہاں موجود ہے, جناب تاج اقبال صاحب یہاں موجود ہے, جناب مکیش جی جن کا میں ہر دل سے سمان کرتا ہوں, برابر سمان کرتا ہوں اور آپ کو یاد بھی کرتا ہوں. تو کسی نے خوب کہا ہے آئیے آج سے شروع ہو جاتے ہیں, راشد لطیف صاحب اور جناب راغب صاحب, بس اس شعر کے ذریعہ آپ پھیل جائیے انشاءاللہ. ہزاروں کی تعداد میں بچے آپ سے انشاءاللہ فیضیابی حاصل کریں گے کہ لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا, لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا, ہمارے دور میں آنسو زباں نہیں ہوتا. لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا, ہمارے دور میں آنسو زباں نہیں ہوتا. جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا, جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. یہ بچوں, now you are the future of the country, آپ ملک کے مستقبل ہو. Tomorrow you are going to lead the society, آپ سماج کی رہنمائی کرنے جا رہے ہو. Tomorrow you are going to lead your state, آپ اپنی اسٹیٹ کو لیڈ کرنے جا رہے ہو. Tomorrow you are going to lead your nation, آپ اپنے ملک کو لیڈ کرنے جا رہے ہو. لہذا ملک کے اندر ایک پرامن خوشگوار انسانی ماحول ہو, اس کی کوششیں شروع کر دینی چاہیے. اور آج کے پروگرام میں بولتے ہوئے میں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا ایک جملہ راشد لطیف صاحب کے ذہن میں اور جناب راغب صاحب کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہاں تو باصلاحیت لوگ ہیں, انہیں پتا ہے کہ مولانا آزاد had once said widespread illiteracy among the youth of our society, among the youth of our country is a virtual slap on our faces. کہ بڑے پیمانے پہ جو پھیلی ہوئی جہالت ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے چہرے پہ زنادے دار تھپڑ ہے. among the children بھی جوڑ لیجئے ہمارے بچوں پر. اگر دنیا چاند سورج کا سفر کر رہی ہے, لوگ چاند پر پہنچ رہے ہیں, اسرو کا آپ کمال دیکھیے, اور اگر ہمارے بچوں کو گفتگو کا سلیقہ نہیں آیا, اگر ہمارے بچوں کے اندر میں بات چیت کا سلیقہ نہیں آیا, اگر ہمارے بچوں کے اندر میں تہذیب نہیں آئی, اگر ہمارے بچوں کے اندر میں سنجیدگی نہیں آئی, اگر ہمارے بچوں کے اندر میں جو ایک عام انسانی محبت کا پیغام نہیں آیا, تو یقینی طور پر پھر جو ہے کوئی بھی سلسلہ, کوئی بھی پیغام آئندہ نسل کے لیے بہتر نہیں ہوگا. لہذا ہماری گزارش ہوگی جناب شاہد حسنین صاحب سے, ہماری گزارش ہوگی جناب تاج اقبال صاحب سے, ہماری گزارش ہوگی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار جناب مکیش جی سے, ہماری گزارش ہوگی جناب سمدانی صاحب سے, ہماری گزارش ہوگی جناب برادر احتشام اور سے, برادر نورائن سے, اور
اور برادر جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیے آج کے بعد سے ایک وعدہ کریں. آج 26 جنوری کے دن وعدہ تو پھر میں ٹیپو سلطان کو بھی اٹھاتا, سراج الدولہ کو بھی لے کے آتا, گاندھی جی کو بھی لے کے آتا, نہرو کو بھی لے کے آتا, سبھاش چندر بوس کو بھی لے کے آتا, بھگت سنگھ کو بھی میں لے کے آتا, پیر علی کو بھی میں لے کے آتا, عظیم اللہ کو بھی میں لے کے آتا, اشفاق خان کو بھی لے کے آتا. لیکن ابھی وہ بچوں کے ذہن سے اوپر کی بات ہے اور بچے اب جانے کی تیاری میں بھی ہے. لہٰذا میرے جو گفتگو کا تھا کہ اگر آج کا یہ پروگرام اگر ہوتا کہ ایک دیکھ, میں چاہوں گا کہ بلکہ حسنین صاحب یہاں موجود ہے اور جناب تاج اقبال صاحب جو ڈائریکٹر ہیں امپیریل اسکول کے وہ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک پروگرام ہونا چاہیے, ایک شام دیش کے شہیدوں کے نام. یہ پروگرام ہونا چاہیے تاکہ سوال یہ اٹھتا ہے, ہمیں اپنے بچوں کے سامنے یہ سوال اٹھانا ہوگا, ہمیں اپنے نوجوانوں کے سامنے یہ سوال اٹھانا ہوگا کہ آج ہر ایک بچہ اس چکر میں رہتا ہے, ہر ایک نوجوان اس چکر میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے چار پیسہ پاکٹ میں آ جائے, چاہے اس کے لیے غلط راستہ کیوں نہ استعمال کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے بے عزتی کا سامان کیوں نہیں اٹھانا پڑے, چاہے اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو کیوں نہ ختم کرنا پڑے. سوال ان کے ذہن میں یہ ڈالنا ہوگا کہ سبھاش چندر بوس کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے, مولانا آزاد کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے, موتی لال نہرو, جواہر لال نہرو کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے, گاندھی جی کو معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے, بھگت سنگھ کو معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے, کنور سنگھ کو معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے, پیر علی کو معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے, مولانا اسماعیل شہید کو معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے. آخر ان لوگوں نے اپنے آرام گاہ کو کیوں چھوڑ دیا, آخر ان لوگوں نے اپنے عشرت قدرے کو کیوں چھوڑ دیا؟ کون ہے جو اس دنیا کے اندر میں آج یہ جو ملک آزاد ہوا ہے, آج جو آپ آزادی کی سانس لے رہے ہیں, انہی کی تو قربانیاں ہیں, انہی کی تو قربانیاں ہیں. اگر ان قربانیوں کو ہم اپنے بچوں کے ذہنوں پہ نہیں لائیں گے, اگر ہم ان قربانیوں کو اپنے نوجوانوں کے ذہن میں نہیں آئیں گے, تو پھر کہیں نہ کہیں ہم بھی مجرم ہیں, اس لیے کہ ہم آئندہ نسل کو, نوجوانوں کو یہ بات ٹرانسفر نہیں کر رہے. آئیے آزادی کا وہ وقت جب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس پہ پیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے, ہندو سیدھا ہمارا. ٹیپو سلطان کا ایک واقعہ یاد رکھیے کہ ٹیپو سلطان کو جب چاروں طرف سے انگریزوں نے گھیر لیا تھا تو سبسڈی الائنس پیش کیا تھا ان کے سامنے. سبسڈی الائنس کے ذریعہ بہت سارے دکن کے نظام نے وہ معاہدہ تسلیم کر لیا. ان کے پیشواؤں نے اور دوسرے راجہ مہاراجاؤں نے انگریزوں کی غلامی کو قبول کر لیا, اور سراج الدولہ کو شکست دینے کے بعد وہ یہاں تک کہ اودھ تک چل پڑے, اور 1764 میں بکسر کے میدان میں ان کی شکست فاش ہو گئی. اس کے بعد بہادر شاہ ظفر ثانی ان کا پنشنر ہو گیا, ان کا غلام ہو گیا. ٹیپو سلطان کو جب گھیرا گیا تو وہ حیدر علی کا بیٹا تھا. ٹیپو سلطان کو بھی سبسڈی الائنس پیش کیا گیا, کہا کہ آپ ہمارے معاون ہو جائیے, آپ ہمارے دوست ہو جائیے, اور آپ میسور کے نواب بنے رہیے. ٹیپو سلطان نے کیا جواب دیا کہ کیا تم ایک شیر کو گیدڑ کی زندگی کاٹنے پر مجبور کر رہے ہو؟ اس وقت دے رہا ہے ٹیپو سلطان جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے, اور اب یہ ہے کہ وقت کے عیاروں کی وجہ سے, وقت کے مکاروں کی وجہ سے, وہ لوگ جو چند پیسوں میں بک جاتے ہیں, ان کی وجہ سے جب ٹیپو سلطان کو اندازہ لگ گیا کہ اب ہماری شکست ہو سکتی ہے, ویسے ہاتھ میں بھی ویسے وقت میں بھی ٹیپو سلطان جنگ کرتا رہا, اور اس جملے کے ساتھ کہ گیدڑ کے 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے شیر کے ایک لمحے کی زندگی, اور شہید ہو گیا لیکن انگریزوں کے سامنے نہیں جھکا. اور ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد جب انگریزوں کو کنفرم ہو گیا کہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے, اب ٹیپو سلطان کی جب انہوں نے لاش کو دیکھا وہ کنفرم ہو گئے کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے, تب جو انگریز جنرل تھا, جو جنرل کرنل تھا اس جنگ کا, اس نے کہا کہ اب ہندوستان کی سرزمین کو فتح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اس لیے کہ اس ملک کو فتح کرنے میں, ہندوستان پہ برطانیہ کی حکومت کو بنانے میں اگر کوئی سب سے بڑا رکاوٹ, کوئی سب سے بڑا چٹان تھا تو وہ حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان تھا. اور ٹیپو سلطان کے بعد اب کوئی طاقت نہیں جو انگریزوں کو روک سکتی ہے, اور یہی حقیقت ثابت ہوئی.
لہذا میں مکیش جی سے، میں راشد لطیف صاحب سے، میں راغب صاحب سے، میں شاہد حسنین صاحب سے، میں جناب تاج اقبال صاحب سے، میں جناب شیخ سمدانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ایک شام دیش کے شہیدوں کے نام ضرور پروگرام کریں تاکہ ہم بھگت سنگھ کو سیلوٹ کر سکیں، تاکہ ہم خودی رام بوس کو سیلوٹ کر سکیں، تاکہ ہم اشفاق اللہ شہید کو سیلوٹ کر سکیں، تاکہ ہم پیر علی کو سیلوٹ کر سکیں، تاکہ ہم عظیم اللہ کو سیلوٹ کر سکیں، تاکہ ہم مولانا آزاد کو سیلوٹ کر سکیں، تاکہ ہم نہرو کو سیلوٹ کر سکیں، اگر ہم گاندھی جی کو سیلوٹ کر سکیں۔ یہ موقع تو ہمیں ملے گا نہیں۔ اگر 26 جنوری کے دن بھی، 15 اگست کے دن بھی اگر ہم اپنے دیش کے ان سرماؤں کو نہیں یاد کریں گے تو اس سے زیادہ ہماری طرف سے ناشکری کیا ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ آج یہاں بھی دیکھیے، جہاں بھی دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر میں نوجوانوں کا ایک طبقہ تفریح کا شکار ہے، انٹرٹینمنٹ کا شکار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سنجیدگی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے ہمارے بچوں میں، سنجیدگی نہیں پیدا ہو رہا ہے بچوں میں۔ میں ایک ڈرامے کے تعلق سے دیکھ رہا تھا، راشد لطیف صاحب کی ایک تربیت تھی کہ بیٹا اور بیٹی کا جہاں تک معاملہ ہے تو مکیش جی ہمارے اللہ کے رسول کا پیغام یہیں پر کلیئر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پیراڈائز انڈر دا فٹ آف یور مدر، جنت سورگ ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ if your mother is happy with you، اگر آپ کی ماں خوش ہے definitely you are going to get the paradise، آپ جنت پانے جا رہے ہیں۔ اور father is the door of heaven، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر father is happy with you، اگر باپ آپ سے خوش ہے تو the door of heaven is going to be opened for you، باپ دروازہ کھلنے جا رہا ہے۔ لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے آپ کوئی بھی عبادت کر لیجئے، ماں باپ کو ناراض کر کے آپ کوئی بھی پوجا پاٹ کر لیجئے، you are not going to gain anything in this world and even you will be accountable for your action before the creator of this world، جس نے اس دنیا بنایا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کے سامنے حشر کے میدان میں آپ کو جواب دینا پڑ جائے گا۔ زیادہ ایک یہ امپورٹنس، دوسرا ماں کی امپورٹنس۔ So this is your belief, this is our belief، so there should be no discrimination against our daughters۔ اپنے بچیوں کے خلاف ہمارا کوئی بھی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ I am really impressed with the performance، میں اس پرفارمنس سے امپریس ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا اور سنجیدہ انداز سے اگر ہوتا تو یہ بہتر ہوتا۔ لیکن بارکیف ایک اچھی شروعات ہے، کم سے کم بچیاں اسٹیج پہ آ تو رہی ہیں، وہ کچھ بولنے کی کوشش تو کر رہی ہیں، وہ اپنے اختیارات کو تو سمجھ رہی ہیں۔ اسی لیے خوب کسی نے کہا ہے کہ پہلے کیا تھا کہ بچوں کو سونا اور چاندی سے سجا دیا جائے، بیٹوں کو پڑھانے کا رواج تھا، بچیوں کو پڑھانے کا رواج کم تھا۔ آج کے دن ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے جو ایجوکیشنل اور سوشل ریفارمرز ہیں، جنہوں نے سماج کے اندر ماحول بنایا کہ بچیوں کو اسکول سے جوڑیے، بچیوں کو کالج سے جوڑیے، انہیں ڈاکٹر بنائیے، انہیں ٹیچر بنائیے، انہیں زندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز کیجیے۔ لہذا جب یہ بات آتی ہے تو پہلے انگلش کا، میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اس کو میں دہراتا ہوں کہ پہلے کیا تھا کہ I want to decorate myself with the jewel of gold and silver۔ I want to، بچیاں جتنی بھی بچیاں ہیں ہماری بات کو غور سے سنو اور جا کے آج گھر میں کہنا، آج جا کے گھر میں کہنا پہلے کیا بولتے تھے ہمارے لوگ کہ I want to decorate myself with the jewel of gold and silver، میں اپنے آپ کو سونے اور چاندی کے زیور سے سجانا چاہتی ہوں۔ لیکن اب یہ نہیں بولنا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، دنیا ترقی کرتے ہوئے چاند پر پہنچ چکی ہے اور سورج کی شعاؤں کو اور اس کے عرص کا نظارہ بھی کر رہی ہے۔ لہذا وقت کے ساتھ کروٹ لیجئے، اور تعلیم ہی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مکیش جی جو آج پترکار ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پہلے کیا مثال ہے، پین از مائٹیئر دین دی سورڈ، ایک قلم تلوار سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن میں وہ یہی بھی وہاں پر میں ایک جملہ اور جوڑتا ہوں کہ اے جرنلسٹ از مائٹیئر دین اس،
ایک پترکار ہم سے زیادہ مضبوط ہے، چونکہ سماج کی عکاسی ایک پترکار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اگر وہ قلم مضبوطی کے ساتھ سماج کے انصاف کے لیے لڑ جائے تو اس سے بڑا سماج کا نمبردار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں مکیش جی کو 26 جنوری کے موقع پہ سیلوٹ کرتا ہوں۔ اب آپ کیا کہیے گا آج کے بعد سے؟ کیا کہیے گا؟ گھر میں جا کے بچہ کیا کہیں گے اپنے ماں باپ کو؟ I don't want to decorate myself with the jewel of gold and silver. کیا کہیے گا؟ I don't want to decorate myself with the jewel of gold and silver. گھر کے لوگ پوچھیں گے کہ خالی انگلش بولے گی یا معنی بھی بتائے گی؟ تو کہا میں اپنے آپ کو سونے اور چاندی کے زیور سے نہیں سجانا چاہتی ہوں۔ کیا بولو گے؟ میں اپنے آپ کو سونے اور چاندی کے زیور سے نہیں سجانا چاہتی ہوں۔ گھر کے جو بڑے بزرگ ہوں گے بولے کس نے بتایا یہ سب بات؟ سونے اور چاندی سے نہیں سجو گی تو کس چیز سے سجو گی؟ تو جواب دینا بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت ادب سے، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہوں گے، تمہارے دادا دادی ہوں گے، نانا نانی ہوں گے، خالہ ہوں گے۔ ادب سے جواب دینا، پیار جواب دینا۔ Yes, we want to decorate ourselves. Yes, we want to decorate ourselves. ہاں ہم اپنے آپ کو سجانا چاہتے ہیں، ہاں ہم اپنے آپ کو سجانا چاہتے ہیں، but we want to decorate ourselves with the jewel of education. ہم اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے سجانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو بچیاں، جس دن تعلیم کے زیور سے آپ سج جائیں گی، جس دن تعلیم کی شمع سے آپ منور ہو جائیں گے، جس دن آپ کے گھر میں لائبریری ہوگی اور کتاب سے اور قلم سے آپ کا مضبوط رشتہ ہوگا، اور جس دن راشد لطیف صاحب جیسے لوگ آپ کے ٹیچر ہوں گے، آپ کے استاد ہوں گے، اور مکیش جی کی جیسے پترکار یہاں پر جو موجود ہے، حسنین صاحب اور جناب تاج اقبال صاحب جو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ ہیں جو تعلیمی کاررواں کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں۔ لہذا بچوں آگے بڑھتے جاؤ، پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیور سی بیہائنڈ، کبھی پیچھے کی طرف نہیں دیکھو، always see ahead، ہمیشہ آگے کی طرف دیکھو۔ Don't tell to anybody، کسی کو مت کہو۔ First ask question yourself، پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھو، Who am I؟ میں کون ہوں؟ What is my existence in this world؟ میرا اس دنیا میں وجود کیا ہے؟ جس دن یہ سوال اپنے ذہن سے پوچھنا شروع کرو گے، اس دن تمہارے ہاتھوں میں صرف کتاب ہوگا، اس دن تمہارے ہاتھوں میں قلم ہوگا۔ اس کتاب اور قلم سے نہ تم صرف اپنی زندگی سنوارو گی، اور سونا اور چاندی جس کو آپ بھول کر تعلیم کا زیور اپنائیں گے، تو یاد رکھنا میری بچہ، سونا اور چاندی آپ کے قدموں کا دھول ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دینا، اپنے پڑوس میں بانٹ دینا، اس لیے کہ سونے اور چاندی کی چمک سے جب تم چمکو گی تو سونا، یہ تعلیم کے زیور سے جب تم چمکو گی تو سونا اور چاندی بھی ویسی ایک میٹل کی طرح، ایک دھات کی طرح دکھائی دے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لہذا سماج بدلو، اپنا دل بدلو، اپنا دماغ بدلو، اپنا انداز بدلو، اور بچے آئندہ آئیں گے تو انشاءاللہ اگر راشد لطیف صاحب نے بلایا ہے جمشید پور سے رات بھر کا سفر کر کے، حالانکہ میں سویا نہیں ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، راشد لطیف صاحب بھی میری وجہ سے تھکے ہوئے ہیں، یہ 4 بجے صبح ہم کو لینے کے لیے نوادہ پہنچ گئے، اور رات بھر جگنے کے باوجود دن بھر وہ پروگرام کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو یقینی طور پر راشد لطیف صاحب قابل مبارکباد ہے، اور ان کے حوصلے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ لمبا سفر کیا، بار بار ایسا سفر کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو ہم سفر کریں گے، لیکن تمام بچوں، تمام بچیاں ہاتھ اٹھا کر اس بات کا وعدہ کرو کہ تمہارے ہاتھ میں قلم ہوگا، تمہارے ہاتھ میں کتاب ہوگا۔ وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو سب کے سب کہ ہاتھ میں قلم ہوگا، ہاتھ میں کتاب ہوگا، تم اپنے ٹیچرز کی بات کو مانو گے، تم اپنے استاد کی بات کو مانو گے، اور پڑھائی کے راستے پر جس طرح سے وہ تمہیں لے کے جائیں گے، آگے بڑھتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، دریا کو پار کرنا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اس ملک کے اندر میں ہم جو ہے
झांसी की रानी की तरह चमकेंगे, हम इस मुल्क में रजिया सुल्ताना की तरह चमकेंगे, हम इस मुल्क में हजरत बेगम महल की तरह चमकेंगे, हम इस मुल्क में झांसी की रानी की तरह उठेंगे, ताकि मुल्क की सरहदों की हिफाजत की जरूरत पड़े तो उसके लिए हमारे बच्चे तैयार होंगे, हमारी बच्चियां तैयार होंगी। आइए इस मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का हम इस्तेमाल करते हैं और आज 26 जनवरी के मौके पर देश के तमाम शहीदों को सरफराज अकीदत पेश करते हुए और हमारा जो कानून 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था उसका इस्तेमाल करते हुए, जिसकी वजह से आज मुल्क में डेमोक्रेसी है, आज मुल्क में हम सभी बराबर हैं, वी हैव इक्वल राइट्स इन द कंट्री, इस मुल्क में बराबरी का इख्तियार है। और गंगा जमनी तहजीब की अलामत अभी देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। अगर आप तमाम लोग गंगा जमनी तहजीब के झंडे को उठाकर उसके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के झंडे को उठा के पूरी दुनिया में फैल जाए, ताकि हिंदुस्तान एक पुरअमन हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तान गांधी का ख्वाब बने, हिंदुस्तान सुभाष चंद्र बोस का ख्वाब बने, हिंदुस्तान भगत सिंह का ख्वाब बने, हिंदुस्तान पीर अली का ख्वाब बने, हिंदुस्तान अशफाकुल्लाह शहीद का ख्वाब बने, हिंदुस्तान ठाकुर रोशन सिंह का ख्वाब बने, हिंदुस्तान पंडित पुष्पन प्रसाद का ख्वाब बने, हिंदुस्तान आने वाले तमाम वो लोग जो अदीब हैं, जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका ख्वाब बने। और आप मुकेश जी, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत में जब मौलाना आजाद सिर्फ मौलाना ही नहीं थे, वो मुहद्दिस भी थे, वो मुफक्किर भी थे, वो फ्रीडम फाइटर भी थे, और फ्रीडम फाइटर के साथ साथ हिंदुस्तान के मशहूर सहाफी जर्नलिस्ट पत्रकार थे। उनका दो अखबार अल हिलाल और अल बराक जब आया तो अंग्रेजी हुकूमत में हलचल मच गया, यहाँ तक कि आपके अल हिलाल पर जब पाबंदी लगाई गई तो अल बराक लाया गया, फिर उनको कलकत्ता से दरबदर किया गया, फिर वो रांची चले गए और रांची के जेल में उन्हें रहना पड़ा। और मुसलसल उनको जो है गांधी जी को, कभी नेहरू जी को, कभी मौलाना आजाद को जेल में रहना पड़ा। और कई लोग तो तख्ता चूम लिए, पीर अली ने तख्ता चूम लिया, अजीमुल्लाह ने तख्ता चूम लिया, अशफाकुल्लाह खान ने तख्ता चूम लिया। अशफाकुल्लाह खान को उनके जेलर ने कहा कि तुम माफी मांग लो, तुम माफी मांग लो तो तुम्हारी जान को बख्शा जा सकता है। ये पैगाम उन लोगों के नाम है जो इस मुल्क के अंदर में फिरका परस्ती पैदा करना चाहते हैं। ये पैगाम उन लोगों के नाम है जो इस मुल्क में धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ाना चाहते हैं। क्या अशफाकुल्लाह खान को जेलर ने कहा कि आप सिर्फ सॉरी बोल दीजिए, कल आप तख्ता पर लटकाए नहीं जाएंगे। कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि ठाकुर रोशन सिंह मुल्क की आजादी के लिए तख्ते पर लटकाए जाएंगे? ये कैसे मुमकिन है कि पंडित पुष्पन प्रसाद लटकाए जाएंगे? तो हम कैसे अपने आप को पीछे हट सकते हैं? क्यों नहीं हमारा नाम इस देश के शहीदों में रहने देना चाहते हो? ऐसे बेबाक लोग थे, और इन बेबाक लोगों का सपना क्या होगा? क्यों लड़ रहे थे? अपने महलों को छोड़कर, अपने शहर के सामान को छोड़कर, अपनी दौलत को दांव पे लगाकर अंग्रेजों के जेलों में क्यों सड़ रहे थे? क्यों देश के लिए शहीद हुए? इसीलिए तो शहीद हुए। एक खूबसूरत हिंदुस्तान होगा, इस हिंदुस्तान में हर कोई तरक्की करेगा, सर उठा के जिएगा, कोई किसी की दिलादारी नहीं करेगा, कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हमारे बच्चे पढ़ के बड़े लेवल पर एसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे, डीआईजी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, पत्रकार जर्नलिस्ट बनेंगे, यानी कि तरक्की का रास्ता तय करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इसरो पे जाएंगे और मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क तरक्की के रास्ते पर होगा। अगर रशिया सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, तो यकीनी तौर पर हमारा हिंदुस्तान भी सुपर पावर बनेगा। लिहाजा हर घर में तालीम का शम्मा रोशन होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क सुपर पावर बने। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आइए इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलने का दिल तो बहुत चाह रहा है, इसलिए कि भगत सिंह याद है, बोलने का तो बहुत दिल चाह रहा है कि अशफाकुल्लाह खान के घराने भी रो रहे होंगे। बोलने को तो मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। जब मौलाना आजाद जेल में थे और उनके बेगम का इंतकाल की खबर उनको मिल रही है, जब वो मौलाना जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम लोग जब जेलों में चक्की पीस रहे थे, उसको कौन सा फिदा होगा? इसके बावजूद भी मुल्क की सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के आगे ये झुके नहीं। शेर की तरह थे,
شیر کی طرح لڑے. اور کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی سلطنت کا چراغ کبھی گل نہیں ہوا، لیکن ہمارے جیانوں نے وہ چراغ گل کر دیا اور بوریا بستر سمیت انہیں لندن جانا پڑا. اور آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کے ساتھ ہم بول رہے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم سانس لے رہے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم اپنا سر اٹھا کے اپنے ملک میں جی رہے ہیں. یہ ان شہیدوں کی دین ہے، ان کے قربانیوں کی دین ہے، ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے رہنمائی کی دین ہے. آئیے آپ تمام لوگوں کی طرف سے اور میں اظہار ایجوکیشن کی طرف سے دیش کے نام شہید ہونے والے تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اس شعر کے ساتھ کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے. شکریہ. اللہ حافظ.